बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग तमाम देखने वाले को। जान है तो जहान है। मैं हूँ माही शेख, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जुल्करनैन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, बस मिस कर रही हूँ, सर्दियाँ जल्दी चली जाएंगी। सर्दियाँ जाती भी नजर आ रही हैं डॉक्टर साहब अब तो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बारिश होने से काफी चीजें जो है ना वो कह लें कि सुकून में आया। जाने वाली तो आप कह रही हैं, आपकी बात ठीक है कि जा रही है, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद में तो मौसम बहुत अच्छा है। अल्लाह का उधर शुक्र है। सवाबी वाली साइड पर पेशावर में इतनी ज्यादा सर्दी है, मैं आपको बता दूं बहुत ज्यादा सर्दी है। इस्लामाबाद का तो बहुत बेहतरीन मौसम है। मैं आया हूँ ना कल, तो मुझे बहुत चेंज भी लगा और अच्छा भी लगा। मैं तो बारिश भी हुई थी थोड़ी बारिश सुबह के टाइम बारिश हुई थी। उस साइड में नहीं हुआ, सवाबी वाली साइड अच्छा, में, वहाँ पेशावर नहीं हुई। वाली साइड में उधर सर्दी अभी भी बहुत ज्यादा है, धुंध भी है, फॉग वगैरह जो है बहुत ज्यादा है। डॉक्टर साहब इस दफा तो इस्लामाबाद में भी इतनी ज्यादा फॉग आई है, मुझे लगता है कि शायद आज से कोई 10 साल पहले इस तरह की फॉग हमने देखी है इस्लामाबाद में, और 10 साल के बाद अब वो मुझे फॉग नजर आई। लेकिन मौसम बहुत खुशगवार हो गया, अच्छा मौसम है इस्लामाबाद का। सर्दी में वो सर्दी नहीं रही जो अब बहुत ज्यादा महसूस होती है कि चुभने वाली सर्दी। बिल्कुल, और इससे कम भी हो जाते हैं। तो बारिश हो गई है तो इससे ये पेशेंट्स को भी थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। बहुत ज्यादा सर्दी में आस्थमेटिक पेशेंट्स जो होते हैं, दमे के बीमार जो होते हैं, या उनको जो रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन का मसला, वो बहुत ज्यादा तंग हो जाते हैं। तो ठीक है, थोड़ी सी सर्दी कम हो जाए तो बेहतर है मेरे ख्याल में, कि लोग भी जो है वो उनको रिलीफ मिलेगा। अच्छा जी, आज हमने बहुत मल्टीपल चीजें डिस्कस करने के बारे में सोचा कि आज हम डिफरेंट चीजें जो है वो आज डॉक्टर साहब से पूछेंगे, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि सीजन तो अब चेंज हो रहा है। पीछे हम सीजन की बातें कर करके डॉक्टर साहब से कि जो क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी और बहुत सारे इश्यूज जो है वो लोग फेस कर रहे थे, तो हमने कहा क्यों ना आप डिफरेंट चीजें जो है वो आप डॉक्टर साहब से हम पूछना शुरू कर दें। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चलें कि आप हमें कॉल करते हैं 0514102251 पे। डॉक्टर साहब के राब्ते का नंबर हम आपको बता देते हैं 0300189893, 031553464455। डॉक्टर साहब के राब्ते का नंबर है। आप यहाँ पर कॉल करके व्हाट्सएप करके जो है डॉक्टर साहब से अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और उसके साथ साथ हम आपको बताएं कि अगर बिलफर्ज आपको कोई और इश्यूज हैं और आप अपनी रिपोर्ट पहले सेंड करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कर सकते हैं। लेकिन प्रोग्राम के दरमियान डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद है, तो इसलिए आप पीटीसी हेल्प पे कॉल करेंगे। इसके अलावा हम आपको बताएं कि इस्लामाबाद में डॉक्टर साहब क्लिनिक करते हैं जुमे और हफ्ते को G9 मरकज में, कराची कंपनी इस्लामाबाद में, पेशावर को में डॉक्टर साहब पीर, मंगल और बुध को क्लिनिक करते हैं। अली मेडिकल टावर 3rd फ्लोर में डॉक्टर साहब जो हैं वो होते हैं। और चकदरा जुमेरात को डॉक्टर साहब क्लिनिक करते हैं। सवाबी इस्माइलिया में डॉक्टर साहब इतवार वाले दिन क्लिनिक करते हैं। तो आप जो है आपको जो भी नियर बाय लग रहा है वहाँ पर ज़रूर जाएं और डॉक्टर साहब को जो है वो अपने जो भी मसाइल हैं उनके बारे में बताएं। अच्छा, प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही हम ये बात कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो कि आपने अगर अपने घर वाले पेशेंट्स भी भेजे हों तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाता है कि कितना जो है वो उसको रिलीफ मिल रहा है। तो डॉक्टर साहब ये तो मुंह कही बात नहीं है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह आज़िब अब काफ़ी बेहतर हो गया। और उसको मैंने इसलिए ये बात स्टार्ट में करना चाह रही हूँ मैं लोगों से कि जो आपका बिलीव होता है ना, कहते हैं कि किसी किसी इंसान के हाथ में अल्लाह पाक ने बड़ी शिफा रखी हुई होती है, और डॉक्टर साहब अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह आपके हाथ में शिफा रखी हुई है। और अल्लाह करे कि बाकी भी मरीज इसी तरह से सेहतयाब होते जाएं जिस तरह से हम अपने घर के बच्चे को सेहतयाब होते देख रहे हैं। ये तो माही आपके घर का है ना बच्चा, आपने देख लिया। न्यूरोलॉजी के बारे में आपने अगर देखा हो, मैं अक्सर बात करता हूँ कि न्यूरॉन्स में जिस तरह का भी मसला आता है, ट्रॉमेटिक तब्दीलियाँ आती हैं या डिजेनरेटिव चेंजेस पैदा हो जाते हैं, या कोई भी मसला दिमाग से रिलेटेड हो या न्यूरॉन से रिलेटेड हो, इंतहाई बेहतरीन तरीके से ठीक होते हैं। उनकी भी तो ट्रॉमेटिक हिस्ट्री है सारी, बिल्कुल और चोट की वजह से यानी ब्रेन टोटली वो स्टॉप हो गया था और पूरी मेमोरी यानी उसका फिर से एक स्टार्ट लिया है उसने, और उसमें इतनी तेजी से बेहतरी आ रही है। तो ये बहुत खुशी की भी बात होती है। बल्कि वो मुझे मेरी सिस्टर बता रही थी कि अब तो उसको बातें भी याद रहना शुरू हो गई हैं। अब उसको याद होता है कि मैंने उसको रात में क्या याद कराया था, सुबह में मैंने उसको क्या बताया था। तो इसी तरह से जितने भी देखने वाले हैं मैं उनको यही कहूंगी कि अल्लाह पाक आपके भी बच्चों को सेहतयाबी अता करें। और बिल्कुल जरूर डॉक्टर साहब के जो है वो, क्योंकि मेरे तो अब एक घर का बच्चा है और इसलिए मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में डिस्कस कर लिया कि अल्लाह पाक ने शिफा रखी भी होती है किसी न किसी हाथ में।
اور اسی طرح سے اللہ پاک نے شفا دینی ہوتی ہے. بالکل بالکل. اور مجھے بھی اس بات پہ بہت شکر ہے, اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ ایسے کیسز آتے ہیں, لا علاج بیماریاں ہوتی ہیں. یہ سیریبرل پالسی کو آپ دیکھیں, سیریبرل پالسی کے زیادہ تر پیشنٹس جو ہیں ان کو ڈاکٹرز صاف یہ بتا دیتے ہیں کہ جی اس کی بس خدمت کیا کریں, علاج کوئی نہیں ہے. پھر وہ بچہ علاج کے ساتھ, کے بارے میں بھی ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ جی اس کا کوئی علاج نہیں ہے, لیکن اب آہستہ آہستہ آٹزم کا بھی اگر علاج ہے تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے, وہ بھی کور ہو جاتے ہیں. جو کہ بیہیویئر ڈس آرڈرز اس میں ہوتے ہیں, وہی بھی نیورولوجیکل ڈس آرڈرز بھی ہوتے ہیں اس میں, تو وہ بھی بالکل نارمل ہے. اس کی میں نے سکسیسفل ویڈیوز بھی اپنے پیج پہ اپلوڈ کیے ہوئے ہیں. اور سیریبرل پالسی کے بھی جو معذور بچے ہوتے ہیں اور پھر وہ چلنے پھرنے لگ جاتے ہیں, تو پھر اس پہ بہت اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ فیملیز جو اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں وہ بھی انتہائی خوش ہوتے ہیں, دعائیں بھی ملتی, اور دوائیں جو ہیں وہ بھی ملتی ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ مطلب ایسا ایک وے آف ٹریٹمنٹ ہے. اور میں اپنے ہومیو ڈاکٹرز کے ساتھ بھی ہم جب بیٹھتے ہیں, میٹنگ وغیرہ کرتے ہیں, ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ ہومیوپیتھی میں وہ کچھ ہیں جو کسی طریقے علاج میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی لا علاج بیماریاں اس میں لوگ لے کے آتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. ان لوگوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج یہ نہیں ہے کہ صرف سمپٹمز اور دوائیاں, ایسی نہیں ہے. یہ مکمل ایک سائنس ہے. ہیومن باڈی تو ساری ایک ہے, انسانی وجود پہ تو سبھی کام کرتے ہیں. یہاں پر صرف میڈیسنز مختلف ہوتے ہیں, باقی MBBS لیول سٹڈی ہم کرتے ہیں. میرے اپنے جو بکس ہیں اس پہ میں نے کافی سارا میں ریسرچ کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول بکس جو پریکٹس کے آتے ہیں وہ ہم دیتے ہیں, دیکھتے ہیں, سٹڈی کرتے ہیں, اس کے مطابق پیشنٹس کو پھر ٹریٹ کرتے ہیں. تو الحمدللہ ساری جتنے بھی بیماریاں ہیں جس کو لا علاج کہا جاتا ہے اس کا بھی الٹرنیٹ میڈیسن میں ٹریٹمنٹ موجود ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ٹاپک کی طرف آتے ہیں. آج ہم سب سے پہلے جو ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے سروائیکل ایشوز. سروائیکل ایشوز بیسکلی لوگوں کو ہوتے کیوں ہیں؟ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے میں بھی اکثر ایج بھی کاؤنٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ 35 کے بعد لوگ جو ہے وہ سروائیکل ایشوز کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ ہمیں کہتے ہیں کہ ڈفرنٹ آپریٹ سے گزرے تھے اور اس کی وجہ سے سروائیکل ایشوز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. تو بیسکلی سروائیکل ایشو ہوتے کیوں ہیں؟ اس پہ تھوڑا سا میں بات کرنا چاہتا ہوں. یہ اپنے اچھا کیا کہ ڈسکس کیا. سروائیکل گردن کے مین جو مہرے ہیں اس سے پرابلمز بنتے ہیں. ٹھیک ہے, کازز ڈیفرنٹ ہیں. کچھ لوگوں کو سروائیکل اسپونڈلائٹس کا مسئلہ ہو جاتا ہے, کچھ لوگوں کو ایکائلوزنگ اسپونڈلائٹس جو کہ ایک آٹو ایمیون ہے مسئلہ, کچھ لوگوں کو ٹرامیٹک یعنی وہ گر جاتے ہیں یا کہیں چوٹ لگ جاتی ہے اور اس میں سے موہرا یا تو ڈسلوکیٹ ہو جاتا ہے سروائیکل جو ورٹیبرا ہے, یا اس میں کسی قسم کی گروتھ ہو جاتی ہے. یا اکثر سسٹ ایک بیماری ہے, سسٹ اس میں سے ہو جاتا ہے ٹراما کے بعد. اور سسٹ کی وجہ سے پھر جو ہمارا جو گردن ہے اس سے پھر سینسری نیورونز آتے ہیں جو ہمارے اپر ایکسٹریمیٹیز کو کنٹرول کرتے ہیں, یعنی ہمارے ہاتھوں کو کنٹرول کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نچلے دڑ کو پورا کنٹرول کرتے ہیں. تو پھر جب اس سروائیکل ریجن میں مسئلہ آتا ہے تو پھر یا تو ایکسٹریمیٹیز کام کرنے سے رہ جاتی ہے. کچھ لوگوں کو اس میں کہتے ہیں, سمپٹمز بیان کرتے ہیں کہ مجھے جی نمنس, ہاتھ میرے سن ہو رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے مسکولر اسپیزم اس میں شروع ہو گیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں اپنے ہاتھ سے نارمل اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس سے نہیں کر پا رہا. کچھ لوگوں کے گردن میں, شولڈرز میں پین تکلیفیں ہوتی ہیں. کچھ اس طرح سے لوگ بیان کرتے ہیں. کازز یہی ہے کہ ٹرامیٹک یا ڈی جنریٹیو چینجز, جب عمر کے ساتھ ساتھ ہڈیاں جب کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے جو ماس ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں, یا آسٹیو آرتھرائٹس کے بعد جو کمزوری آتی ہے, یہ کچھ ان کے کازز ہیں کہ جس کی وجہ سے پیشنٹ کو سروائیکل پرابلمز بنتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر اس طرح کے مسئلے مسائل پھر سامنے آتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کا بیسکلی یہ شروع کیوں ہوتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے. اچھا اب اس کا ٹریٹمنٹ بیسکلی کیا ہوتا ہے؟ کہ کیا اکثر ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں جی آپ کی ڈسک جو ہے وہ ڈی لوکیٹ ہو گیا یا ڈسلوکیٹ ہو گئی ہے تو آپ اس کا آپریٹ کرائیں گے تو ہی ٹھیک ہوگا, میڈیسن سے اس کا کوئی علاج نہیں ہے. یا پھر جیسے آپ نے کہا کہ جی غدود آ گئی ہے یا پھر کچھ اس طرح کے مسائل, تو ڈاکٹرز ہمیشہ اس میں یہی کہتے ہیں کہ اس کا واحد حل سرجری ہی ہے. لیکن اللہ معاف کرے, میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کہ سرجری کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوتے, اور یہ ان کا مسئلہ جوں کا توں ہی رہتا ہے. ایسے بہت سارے کیسز ہیں ورٹیبرل پرابلمز, اور اس کے ساتھ ساتھ جب نرو کمپریس ہو جاتے ہیں یا نیورولوجی کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں اور اس میں پیشنٹس جاتے ہیں,
کم دیکھے ہیں میں نے کہ سرجری کے بعد واپس ٹھیک ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں اس طرح کے سینسری نیورونز ہیں جس کو سرجیکلی پھر ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, اگر وہ سرجری کے تھرو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی نرو جہاں تک گئی ہے کہیں وہ کٹ جائے, یا اس میں سے سرجیکل کٹس کی وجہ سے یہ بھی ڈر رہتا ہے کہ کہیں پیشنٹ پیرالائز نہ ہو جائے یا اس کا آرگنز جو ہے وہ مفلوج نہ ہو جائے. تو کچھ اس طرح کے بھی اس میں کیسز آتے ہیں کہ سرجری سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے. اور میڈیسنز کی اگر میں بات کر لوں, ٹریٹمنٹ کی اگر میں بات کر لوں, ہومیوپیتھیکلی تو وہ مکمل ہمارے جتنے بھی کیسز ہیں سروائیکل اسپونڈلائٹس کے, گردن کے مہروں کا جو مسئلہ ہوتا ہے, یا کسی بھی وجہ سے اس میں کمپریشن آ گیا ہے نرو کے اوپر, یا رگ پنچ گئے ہیں یا وہ دب گئے ہیں, میڈیسنز کے تھرو تو آج تک ہمارے سارے پیشنٹس الحمدللہ نارمل زندگی گزار رہے ہیں. کچھ اسپیشل ایکسرسائز ہم بتا دیتے ہیں, لائف روزانہ ان کی جو طرز زندگی ہے اس طریقے سے اس کو سمجھا دیتے ہیں کہ جس طرح زیادہ ویٹ لفٹنگ سے آپ احتیاط کر لیں, ڈرائیونگ کے دوران آپ احتیاط کریں, یا اگر فون یوز آپ کرتے ہیں یا کمپیوٹر ورک ہے تو وہ اپنا بالکل پیرالل میں رکھیں. کچھ چیزیں کلینکل ہم ڈسکس کرتے ہیں نا, تو اس کے ایکسرسائزز بتا دیتے ہیں اور دوائیاں پھر پیشنٹس کو شروع کرتے ہیں. کاسٹیکم ایک دوائی میں چلاتا ہوں, کاسٹیکم 30 پوٹنسی میں سروائیکل جتنے بھی پرابلمز ہیں, یا نمنس یا سن ہونا, یا اس میں مسکولر سپیزم کے مسئلے پیدا ہونا, اس میں کاسٹیکم میں چلاتا ہوں 30 پوٹنسی میں, اور پیشنٹس الحمدللہ اس سے بہت اچھے اس کے ریزلٹس آتے ہیں, پیشنٹس بہت سیف طریقے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. یا اگر میں بات کر لوں سروائیکل کے ساتھ ساتھ لوور ورٹیبراس کی, کچھ لوگوں کو لمبر ریجن میں مسئلہ آتا ہے, کچھ لوگوں کو سیکرل ریجن میں, سیکرم میں کہیں اس کی نرو کمپریس ہو جاتی ہے جس کے ریزلٹ میں پیشنٹس کو شیاٹیکا کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے نا, یا ان کو جو ہے کمر کا درد مسلسل رہتا ہے, وہ مسئلے بھی جو ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ کمر کے درد اور شیاٹیکا کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تھوڑی سی دیر کے لیے, لیکن میں چاہتی ہوں ایک کال پہلے لے لیں. السلام علیکم. اوکے جی, لائن ڈراپ ہو گیا, آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتے ہیں. 0514102251 ہمارے رابطے کا نمبر ہے, اس پہ آپ ہمیں کال کریں اور اپنے مسئلے کو آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے کہا شیاٹیکا اور کمر کا درد, کمر کا درد بھی بیسکلی اسی سے لنک ہے؟ بالکل اسی کے ساتھ لنک ہے, لیکن ورٹیبراس ہیں. کچھ لوگوں کو سروائیکل میں, گردن کے موہروں میں, کچھ لوگوں کو جی لوور بیک میں مسئلہ شروع ہو جاتا ہے, بٹ مین ایک لنک ہے. اگر اپر ایکسٹریم ورٹیبراز میں مسئلہ آئے گا تو اپر ایکسٹریمیٹیز افیکٹ ہوں گے, اگر لوور ورٹیبراز میں تو پھر نیچے جو ہمارے آرگنز ہیں یا جو ہمارے لوور ایکسٹریمیٹیز ہیں تو یہ اس سے افیکٹ ہوں گے نا. تو بالکل ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے, ورٹیبراز ہے مین. اس میں پرابلم آ جائے تو پھر مسئلے مسائل پھر پیدا ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو آپ شیاٹیکا کہہ رہے ہیں, اکثر میں نے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ کمر سے لے کر اور ٹانگ تک یا پاؤں تک ہمیں ایک پین, ایک جو ہے وہ پین جاتا ہے اور اس کو شیاٹیکا کہتے ہیں. بالکل. اب بتائیں کیا اسی کو شیاٹیکا کہتے ہیں یا شیاٹیکا کی مختلف جو ہے وہ ہے؟ اسی کو کہتے ہیں. نرو جب دب جاتا ہے یا جب نرو بند ہو جاتا ہے تو اس کے نیورونز کی جو فلو ہے وہ بحال نہیں ہوتی, تو پھر وہ نرو جس جگہ پر بند ہوتا ہے اس سے نیچے جہاں تک بھی وہ رگ پھیلا ہوا ہے, ہپ سے لے کے لوور لیگ تک, تو اس کے نیورونز کی سپلائی نہیں ہو رہی, تو وہاں پر پھر ایک پین کی جو ہے وہ پروڈکشن ہوتی ہے, ایک پین پیدا ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف جو ہے پیر میں درد جو ہے وہ جا رہا ہے. کچھ لوگ اس طرح سمپٹمز بیان کرتے ہیں کہ مجھے جی نیچے لوور ایکسٹریمیٹی سے پین شروع ہو کے ہپ تک آتا ہے. کچھ لوگوں کو بیک سے اوپر کی سائیڈ بھی پین ریڈیٹ ہوتے رہتے ہیں. ابھی یہ ڈسکس کرتے ہیں, کال لے لوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب, کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام, جمیل احمد عرض کر رہا ہوں میاں والی قریشہ سے. اچھا, آپ ایک کام کریں, اپنے ٹی وی کا والیوم بند کریں تاکہ آپ مجھے سن پائیں. جی اب آواز آ رہی ہے؟ جی اب بتائیے, کون صاحب کہاں سے؟ جمیل احمد, میاں والی قریشہ, ڈسٹرکٹ رحیم خان سے. اچھا جمیل احمد صاحب, اب یہ بتائیے کہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے؟ میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا معدے کا مسئلہ ہے, روٹی کھانے کے بعد ہاضمہ ٹھیک نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ تکلیف کتنے عرصے سے ہے آپ کو؟ یہ تقریباً 6 ماہ ہو گئے ہیں. مقامی ڈاکٹر سے لیتے ہیں لیکن وقتی طور تو ٹھیک ہو جاتی, لیکن مسئلہ رہتا ہے. کوئی ٹیسٹ کیا ہے آپ نے ایچ پائلوری کا؟ جی حضور. اچھا, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں؟ لائن ڈراپ ہو گئی. جی ڈاکٹر صاحب, معدے کا مسئلہ یہ بیان کر رہے تھے, کچھ مہینوں سے ان کو مسئلہ ہے.
मैदे की पहले दवाई बताता हूँ, फिर एच पाइलोरी और मैदे के मसले पर थोड़ा सा ठीक है डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैदे के लिए आप इस तरह करें, एक दवाई है नक्सवमी का, अक्सर मैं बताता रहता हूँ, नक्सवमी का 30 पोटेंसी में ले लें, और दूसरी दवाई पायरोजीनम 30 पोटेंसी में। तो नक्स सुबह शाम जो है 5-5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर पिया करें खाने के बाद इस तरह, और पायरोजीनम रात को सोते वक्त 5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर पिया करें। तो इससे इंशाल्लाह आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। पायरोजीनम दवाई इसलिए बताई है यहाँ पर कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के जो बैक्टीरिया के इंतहाई ज्यादा पेशेंट्स हैं, ठीक, और वो बहुत ज्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बैक्टीरिया में कमाल ये है कि इस पे एंटीबायोटिक्स जो है वो फेल हो जाते हैं। अच्छा, असर ही नहीं करते। बिल्कुल, स्टार्ट में पेशेंट्स को जब तभी लोग अक्सर कह रहे होते हैं कि जी हमारा जो है वो मसला स्टमक का है और वो ठीक नहीं हो रहा। उस पे जब एंटीबायोटिक्स देते हैं तो वक्ती तौर पर वो कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं होता, जिस तरह स्लीपी हो जाता है। ठीक है, उसके कुछ अरसा गुजरने के बाद जब एंटीबायोटिक्स का असर खत्म हो जाता है तो वही एच पाइलोरी के जो बैक्टीरियाज हैं वो दोबारा रीएक्टिवेट हो जाते हैं फिर से, सही। और फिर उसके बाद वही एंटीबायोटिक्स इस पे दोबारा काम नहीं करते। ठीक है, उसके जनरेशन को बढ़ाना होता है। एक टाइम इस तरह आ जाता है कि एंटीबायोटिक्स के खिलाफ तो कंप्लीट रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। अब वही पेशेंट जब कोई एंटीबायोटिक्स अपने थ्रोट इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करेगा, या आंतों में कहीं मसला आ जाए, या उनको कहीं दूसरे जगह पर एंटीबायोटिक्स लेने की जरूरत पड़े, तो उस रेजिस्टेंस की वजह से उसके वजूद में एंटीबायोटिक्स का असर ही फिर नहीं होता। यानी दूसरे मसलों के लिए भी अगर वो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना चाहे तो उस पर कोई इफेक्ट उनका नहीं आएगा, कोई गुड इफेक्ट्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये इंतहाई खतरनाक मसला है। और यही हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है इंटरनल लाइनिंग्स में ये जख्म पैदा करता है। ओके, ठीक है, तो फिर पेशेंट्स जो है ये तकलीफ बयान करते हैं कि खाने के बाद मुझे जो है ना, और फिर डॉक्टर कहते हैं एंडोस्कोपी करा लें आप जाके, और एंडोस्कोपी जो है वो वैसी और जो है वो नुकसानदेह अमल है। एक कॉलर ले लें, फिर इस टॉपिक को मजीद कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं सजाद बात कर रहा हूँ जी, मरी से। आपका प्रोग्राम सुन रहे थे कि टीवी पे डॉक्टर साहब की बातें सुनी है, तो पूछना ये था कि मेरी वालदा हैं 50+ हैं, उनको ये शटीका और ये इश्यूज है, इसी के हवाले से आप लोग बात कर रहे थे। बेसिकली पहले तो ये था कि उनके जो कमर थी उसमें डॉक्टर्स ने बताया कि डिस्क जो है वो वीक है या वो आपस में जुड़ गई हैं। फिर उसके बाद ये हुआ कि उनके जो राइट टांग है, राइट साइड वाली, उसमें ना पेन बहुत ज्यादा। तो हम एक होम्योपैथिक डॉक्टर से मिले भी थे, तो उन्होंने ये कहा था जी कि ये शटीका है, तो उसकी मेडिसिन तो वो यूज करती रही हैं। लेकिन साथ ही साथ अभी जो रिसेंटली आपने बात की है डॉक्टर साहब ने कि ये एच पाइलोरिक के पेशेंट्स के हवाले से बात की है, तो वालदा को चूंकि एच पाइलोरिक भी था, तो उस हवाले से भी मेडिसिन जो एलोपैथी की मेडिसिन जो एंटीबायोटिक्स वगैरह होती हैं वो यूज करते रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि वो काफी बेहतर है फिलहाल। लेकिन अभी जो रिसेंट प्रॉब्लम चल रहा है वो बहुत ज्यादा पेन जो है ना उनकी राइट वाली टांग में और कमर में, उसकी मेडिसिन अभी यूज कर रहे हैं कुछ एलोपैथिक्स की। तो मैं डॉक्टर साहब से मशवरा लेना चाहूंगा कि काइंडली कोई सजेस्ट कर दें हमें ऐसा मुनासिब जगह जहां हम होम्योपैथिक के डॉक्टर से मिल सकें और मेडिसिन ले सकें। तो इस हवाले से डॉक्टर साहब की राय जानना चाहूंगा। ओके, मैं आपको थैंक यू, बहुत शुक्रिया सजाद कॉल करने का। आप टीवी स्क्रीन के सामने आ जाए ताकि हम आपको जो है वो इसका रिप्लाई कर सकें। बड़ी लंबी डिटेल में उन्होंने डिस्कशन की, और वैसे मरी आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक से ज्यादा दूर नहीं है, तो आप मरी से इस्लामाबाद का एक चक्कर लगा सकते हैं G9 मरकज का, और आप अपनी जो है वो मदर को ले आए साथ में ताकि उनकी जो ट्रीटमेंट है वो हो सके। जी डॉक्टर साहब, इन्होंने एक बात कही है कि शियाटिका का भी मसला है और वर्टेब्रास के दरमियान जो डिस्क होता है वो जिसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से दो वर्टेब्रास एक दूसरे से अलग रहते हैं। ठीक है, और वही डिस्क इन दोनों मोहरों के दरमियान शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है। ठीक है, हो गया। हम चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, तो हमारा वो प्रेशर जो है वर्टेब्रास के दरमियान जो डिस्क है वो बर्दाश्त करता है। ठीक, यहाँ पर वो डिस्क डिस्ट्रक्शन उसकी हो गई है, मोहरे एक दूसरे के ऊपर बैठ गए हैं। ठीक है, ये डीजेनरेशन की जो हम बात करते हैं बेसिकली ये वो मसला है। ठीक है, इसमें अगर एक डॉक्टर इनको सिर्फ शियाटिका की मेडिसिन खिलाएगा तो ये पेशेंट वक्ती तौर तो ठीक रहेगी,
لیکن جب وہ دوائیاں لینا بند کریں گی تو اس کو پھر سے مسئلہ ہوگا, مطلب پین پھر سے فیل ہونے بالکل, لگے گا. کیونکہ یہاں پر ڈی جنریشن کے مین میڈیسنز چلانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کریازوٹم ایک دوائی ہم چلاتے ہیں ڈی جنریشن کے لیے, ایسڈ پکرک اس طرح کے بیک کے مسئلوں میں چلاتے ہیں, یا اگر یہ صرف گھر میں ایک دوائی لینا چاہیں رائٹ سائڈ کے شیاٹیکا کے لیے یا رائٹ سائڈ کے تکلیف کے لیے, تو کالمیا ایک دوائی ہے. کالمیا 200 پوٹنسی میں لے لیں اور اس کے 5 قطرے رات کو سوتے وقت 1 چمچ پانی میں ملا کر دیا کریں. اس سے انشاءاللہ ان کو وقتی ریلیف ہوگا. باقی ڈی جنریٹیو چینجز کے لیے اور کمپلیٹ علاج کے لیے آپ نے جس طرح کہا ہے کہ کلینک آپ وزٹ کریں, بے شک یہاں بالکل ہمارے کلینک آ سکتے ہیں. نیئرسٹ کوئی اس طرح کا کلینک ہو جس کے پیشنٹس اس طرح کے کیسز ٹھیک ہوتے ہیں تو بالکل ادھر بھی یہ لے کے جا سکتے ہیں, اپنا علاج شروع کرا سکتے ہیں. ٹھیک, وقت ہوتا ہے جی ایک چھوٹی سی بریک کا, ساتھ دیجیے گا. جی ویلکم بیک, ایک دفعہ سے پھر خوش آمدید کہیں گے آپ لوگوں کو. جان ہے تو جہان ہے, اپنی صحت کا خیال رکھیں. اللہ رب العزت نے ایک ہی دفعہ زندگی دی ہے, اس زندگی کو انجوائے کریں, کوشش کریں کہ زندگی سے جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کو کک آؤٹ کریں اور اپنی ول پاور پہ جینا سیکھیں. خیر جی, ہم بات کر رہے تھے کمر کے درد اور شاٹیکا کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب مجھے یاد آیا کہ اکثر فیمیلز جن کے سیزیرین ہوتے ہیں, سی سیکشن, اس کے بعد وہ اکثر اپنی کمر کی بیچاری پینس لے کر بیٹھی ہوتی ہیں. کوئی کہتی ہے جی ڈسک میں ایشو آ گیا, کوئی کہتی ہیں جی ہمارا یہ ایشو ہے, ہم زیادہ کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ بیسیکلی کیا یہ سب بیماریاں انجیکشن لگنے کی وجہ سے ہوتی ہیں؟ کبھی کبھی ہو جاتا ہے بالکل. اچھا. اور پوسٹ ڈیلیوری بیک ایک جو ہے یہ ایک کامن مسئلہ آج کل بن گیا ہے. بہت سارے پیشنٹس کو پوسٹ ڈیلیوری بیک ایک کا مسئلہ آتا ہے. اور ایک نارملی جو ہے سی سیکشن کے بغیر بھی جو کچھ لوگوں کی نارمل جب پریگننسی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کچھ لوگ اکثر احتیاط نہیں کرتے یا کام شام میں لگ جاتی ہیں کچھ عرصے کے بعد, ٹھیک ہے, اس کا جو ایک نارمل پیریڈ ہے اس سے اس کا احتیاط نہیں کرتے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر پرابلمز آتے ہیں. جبکہ پلوس جو ہے مین, کمر کے جو مین پیلوک ایریا ہے وہ تو کھلتا ہے پریگننسی کے ٹائم. اس کے بعد یہ 40 ڈیز جو آتے ہیں اس میں یہ کمپلیٹ جائن اپ دوبارہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا. جب اس میں احتیاط نہیں کیا جاتا تو پھر اس میں سے اس کی جو دوبارہ سے وہ کلوز ہونا ہے اس میں کبھی کبھی معمولی سا مسئلہ رہ جاتا ہے. پھر اس کے جو کمر درد ہیں وہ ساری زندگی آپ سمجھ لیں کہ لوگ دوائیاں کھاتے ہیں اور اس پہ گزارا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی میں ایک دوائی بتاؤں گا جس کو بھی اس طرح کا مسئلہ ہے تو یہ اس سے تقریباً 1 ہفتے تک وہ جاری رکھیں گے اور اس سے کمر درد کا مسئلہ ان کا سالو ہو جائے گا. وہ ڈاکٹر صاحب ایسی باتیں نہیں کرتی, آپ نے چھڑی گھمائی اور ٹریٹمنٹ ہو گیا. یہ اصل میں ایزی ہے. وہ بیسیکلی مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم مطلب کہ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں کہ آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو 2-3 مہینے دوائیاں کھلاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں 1 ہفتے میں ٹھیک ہو جائے گا, تو یہ وہ کوئی جادوگر ٹائپ چیز نہیں ہوگی. اصل میں یہ مسئلہ اتنا نہیں ہے. پین کلر جو ہے اس سے صرف پین مینجمنٹ کیا جاتا ہے, مطلب مین کاز کو تو ختم نہیں کیا جاتا. یہاں پر میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ وجہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. سیمپائٹم ایک دوائی ہے, ہم فریکچر بون میں اس کو چلاتے ہیں جب ایک ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو سیمپائٹم 200 میں ہم چلاتے ہیں. وہ جوڑ جو ہے انتہائی جلدی ریکور بھی ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جوائنٹ ایک مرتبہ فریکچر ہو جائے ساری زندگی اس میں سے کمزوری رہ جاتی ہے. جس طرح اگر ان کی ٹانگ ٹوٹ جائے یا اس کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ہر ساری زندگی اب ٹھنڈے موسم میں مسئلہ ہوتا ہے یا وہ رننگ میں ان کو تکلیف ہوتی ہے. پھر جب ہم اس میں سے سیمپائٹم کی جو دوائی ہے ہم یہ جب چلانا شروع کرتے ہیں تو پیشنٹ مکمل ٹھیک ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے پوسٹ ڈیلیوری کے جو بیک ایک ہیں اس میں بھی اگر سیمپائٹم 200 روزانہ بندہ رات کو یا صبح یا کسی بھی وقت اس کا استعمال شروع کریں تو اس سے ان کے کمر کا جو درد ہے مکمل ٹھیک ہو سکتا ہے. عام طور پر بھی یہ پرابلمز آتے ہیں. اوبیسٹی جو ہے موٹاپا اس کی ایک مین وجہ ہے جس سے بھی لوگوں کو پھر لوور بیک پین کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کو ڈسک کے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب موسٹلی لوگوں کو سی سیکشن کے بعد ہی جو ہے نا وہ موٹاپے کا ایشو آتا ہے. بالکل کہ خواتین موٹی ہونا تبھی شروع ہوتی ہیں جب وہ کہتی ہیں کہ ہمارا جی سی سیکشن ہوا تھا بس اس کے بعد پھر ہم پتلے نہیں ہوئے. اس کے اصل میں وہ ایبڈومینل ایریا ایبڈومینل اوبیسٹی اس میں بہت زیادہ بڑھتی ہے. وہ کلکیریا کارب سے ہم کنٹرول کرتے ہیں. کلکیریا کارب 200 دوائی ہے اس سے کنٹرول کرتے ہیں. موٹاپے کی جو بات کر رہا تھا بیک کی جو پرابلمز ہیں تو بیک کے پرابلمز بھی
اوبیسٹی کی وجہ سے بہت زیادہ پیشنٹس ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ مہینوں دوائیاں کھاتے ہیں. اب اگر ایک پیشنٹ کو مثال کے طور پر بہت زیادہ اوبیسٹی ہے تو پھر اس کا علاج میں ٹائم لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اوبیسٹی کو بھی کنٹرول کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ان کا جو مین پرابلم ہے اس کو بھی, تو اس طرح کے ٹریٹمنٹ میں کبھی کبھار جو ہے وہ وقت لگ جاتا ہے. ٹھیک, صحیح ہو گیا ڈاکٹر صاحب. اچھا, اس کے ساتھ اکثر لوگوں کو چکر کے بھی ایشو آ رہے ہوتے ہیں. اچھا, ورٹیگو اس کی بات کریں گے, لیکن ایک کال لے لوں میں پہلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون صاحب کہاں سے کال کریں؟ نذیر بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی نوید صاحب, کیسے ہیں آپ؟ 3-4 سال سے جو ہے نا اپنی لیفٹ لیگ پہ کی طرف پین ہوتا ہے, اور یہ پین جو ہے نا مطلب نیچے کی طرف جاتا ہے اور ٹانگ سون ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے کچھ بتا دیں, کیونکہ ڈاکٹرز تو پین کلر ہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیفٹ سائڈ پر ہیں, آپ کو میں بتاتا ہوں, آپ پروگرام دیکھیں. ٹھیک ہے, تھینک یو, بہت شکریہ. آپ ٹی وی اسکرین کے سامنے آ جائیں نوید, تاکہ ہم آپ کو جواب دے سکیں. سیم پرابلم ہے ان کا بھی, وہ لیفٹ سائڈ کا ہے. اب لیفٹ سائڈ کی دوائی رائٹ سائڈ سے ڈیفرنٹ ہوگی. اچھا, یہاں پر نمنس ہے, جس طرح کاسٹیکم کی میں بات کر رہا تھا. اب لیفٹ سائڈ کی یہ 2 دوائیاں استعمال کریں گے تو ان کا مسئلہ اس سے ختم ہو جائے گا. ایک تو کاسٹیکم 30 پوٹنسی میں, صبح شام اس کے 5 قطرے استعمال کرنی ہے روزانہ. اور دوسری دوائی ہے کالوسنتھ. ٹھیک, کالوسنتھ بھی 30 پوٹنسی میں. لیفٹ سائڈ کے شیاٹیکا کا جو مسئلہ ہے, کالوسنتھ 30 یہ استعمال کریں گے. تقریباً مہینے تک اس کو جاری رکھنی ہوگی, 1 منتھ تک. پین ختم ہو جائے گا, مسئلہ بھی سالو ہو جائے گا, لیکن 1 منتھ تک اس کو جاری رکھیں گے تاکہ پھر سے ان کو مسئلے مسائل سٹارٹ نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ ریلیف تو ہوگا اگر انہوں نے MRI کی ہو اپنی, یا اگر بیک کا ایکس رے کیا ہے تو وہ مجھے واٹس ایپ کریں گے. ٹھیک ہے, تاکہ دیکھا جائے کہ شیاٹیکا کی مین وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے کاز کا پتہ چلے گا تو اس کے مطابق بیسٹ مشورہ ان کو ہم دے سکیں گے کہ آیا آپ کا جو مسئلہ ہے یہ سرجیکل ہے یا یہ میڈیسنل ہے یا ایکسرسائز سے آپ اس کو کور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے مطابق پھر ہم ان کو بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم میڈم, میں ثناء اللہ بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. ثناء اللہ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. جی حکم کریں. ڈاکٹر صاحب, بچپن میں مجھے ایک چوٹ لگا تھا کمر پہ. جی جی, بہت پہلے کی بات ہے. پھر میں نے اس پہ دھیان نہیں دیا. ابھی جا کے درد کرنے بعد مجھے اس میں ہوتا تھا, تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے چیک کروایا, اس کا CT اسکین وغیرہ کروایا. تو انہوں نے کہا ایسے سیاہ کوئی داغ اس میں آیا ہے, اسموکنگ آپ بند کر دو. تو میں اسموکنگ کنٹرول نہیں کر سکا. ابھی تقریباً 5-6 دن سے میں نے اسموکنگ فل بند کر دی ہے. اچھا, یہ جو اپنے ابھی بتایا یہ میرے لیے مفید ہے, یہ میں کر سکتا ہوں؟ آپ دوبارہ بتائیں کون سی میڈیسن شروع کی ہے آپ کے لیے؟ سر میں نے میڈیسن تو میں نے شروع نہیں کی ہے, جو ابھی آپ نے بتایا تھا سپٹمبر. آپ بالکل اس کو استعمال کر سکتے ہیں, آپ وہ دوائی بالکل کھا سکتے ہیں. اور اسموکنگ تو خیر ٹھیک ہے بھی نہیں, ویسے بھی اس کو آپ کوئٹ کریں مکمل, اور یہ دوائی آپ کھا سکتے ہیں, اس سے آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا مہربانی ڈاکٹر صاحب, اس کا نام پھر مجھے بتا دینا, میں اس کو لکھ دوں گا. ٹھیک ہے, کھانے کا طریقہ. جی بالکل ٹھیک, تھینک یو. کال کرنے کا شکریہ. آپ ٹی وی اسکرین کے سامنے آ جائیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ ریکارڈ کرنے کا موقع مل جائے, بات کو اس کو ریکارڈ کر لیں, کیونکہ لکھنے میں آپ کو ٹائم لگے گا, یا موبائل پہ لکھ لیں جلدی سے. جی ڈاکٹر صاحب, CT اسکین کا کہا ہے یا ایکس رے اگر کوئی کی ہے انہوں نے, تو وہ تو مجھے آپ لازمی واٹس ایپ کریں, واٹس ایپ نمبر پر بھیج دیں تاکہ دیکھ لیں کہیں اور سیریس ایشو نہ ہو اس میں. ٹھیک ہے, اور اس میں اس طرح کرتے ہیں کہ سیمپائٹم 200 پوٹنسی میں آپ استعمال کر لیں, سیمپائٹم 200 پوٹنسی میں. اور اس کے ساتھ دوسری دوائی آپ لے لیں آرنیکا, آرنیکا 200 پوٹنسی میں لے لیں. اور ان دونوں کے صبح اس طرح کے سیمپائٹم اگر آپ صبح استعمال کریں گے 5 قطرے, اور آرنیکا جو ہے آرنیکا آپ رات کو استعمال کیا کریں, تو اس کے 5 قطرے آپ شام کو اور سیمپائٹم صبح نہار. تو یہ دوائی آپ شروع کریں, انشاءاللہ اس سے آپ کا مسئلہ جو ہے وہ کنٹرول رہے گا. رپورٹس اس لیے ضروری ہے کہ جو ہم سٹارٹ میں سروائیکل ریجن کی بات کر رہے تھے, جو سسٹ جو بنتا ہے مہرے کے اندر, ٹھیک ہے, وہی سسٹ بننے کی مین وجہ جو ہے وہی یہی ٹراما ہے. اس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ بچپن میں گر گیا تھا, اس میں بھی کہیں RTA روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں بندہ گر جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے گردن میں چوٹ لگ جاتی ہے,
تو اس کی وجہ سے پھر جب وہ سسٹ بنتا ہے وہ ایک پیشنٹ کے پورے باڈی کو پیرالائز کرتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ سسٹ جب بڑھ جاتا ہے اس ایریا میں ان کو تو سرجیکلی کبھی کبھی ریموو بھی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, اور وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ دماغ سے جو سینسری امپلسز جو بنتے ہیں وجود کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ وہاں سے پھر نیچے آ نہیں سکتے. تو نچلا جو ہمارا جو باڈی کا نظام ہے وہ دن بدن کمزور ہوتا جاتا ہے. چلنے پھرنے سے بندہ رہ جاتا ہے, ہاتھ پیر ان کے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کبھی کبھی اس میں پھر مکمل علاج کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ایسے بھی پیشنٹس ہیں جو لائف ٹائم ان کو میڈیسنز پہ رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح سروائیکل ریٹیکولوپیتھی جو ہے اس میں ہم پیشنٹ کو اوپنلی بتا دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے ساری زندگی دوائی کھانی ہے, آپ کا مسئلہ کنٹرول رہے گا, بس اتنے حد تک بھی یہ کافی ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ کچھ مسئلے پروگریسو ہوتے ہیں. پروگریسو ڈیزیزز کو پھر روکا نہیں, اس کو مکمل ختم نہیں کیا جا سکتا, ان کو ایک لیول پر سٹاپ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک, صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب بات کرتے ہیں ہم ورٹیگوز کے حوالے سے. چکر کیوں آتے ہیں, یا اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے کان میں کوئی انفیکشن ہو رہا ہو یا کان میں کوئی پرابلم ہو, اس سے بھی چکر آنے لگتے ہیں. ورٹیگو کے چکر آنے کے تو خیر ڈیفرنٹ ان کے کازز ہیں. ٹھیک ہے, سروائیکل سے بھی آتے ہیں, اس سے آ سکتے ہیں. بالکل, ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے چکر آ سکتا ہے ایک پیشنٹ کو. جس طرح نیو پلازم اگر ایک انسان کو مثال کے طور پر برین ٹیومر ہو جائے, اس میں ورٹیگو کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایک کامن وجہ جو بہت زیادہ ہے لوگوں کو, کان کے اندر ایک نظام ہے ویسٹیبولر سسٹم اسے کہتے ہیں, اور اس ویسٹیبولر سسٹم میں ایک فلوئڈ ہے, لیکوڈ پانی ہے. ٹھیک ہے, وہ ہمارے نظام کو کنٹرول کرتا ہے. جس طرح ہم پوزیشن چینج کرتے ہیں یا سائڈ پہ دیکھتے ہیں, یا ہم ڈرائیونگ کے دوران اگر آپ دیکھیں سائیڈ مرر میں ہم اپنا روڈ کلیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کو وہ فلوئڈ جو ہے وہ ڈرائی ہو جاتا ہے, خشک ہو جاتا ہے. تو جب وہ اس میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے پھر ہم اپنے پوزیشن کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہی فلوئڈ جب ہم نیچے دیکھتے ہیں وہ فلوئڈ نیچے کی طرف چلا جاتا ہے اندر سے, اور وہ جو سینسری نرو ہے اس کو میسج دے دیتا ہے, تو ہم اپنے باڈی کو کنٹرول کر سکتے ہیں. جب فلوئڈ ڈرائی ہو جاتا ہے پھر وہ ایکٹیویٹی تو ہوتی نہیں ہے. تو پھر جب ہم یا سائڈ پہ دیکھتے ہیں یا نیچے کی طرف سے ڈائریکٹ اوپر دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں ورٹیگو کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. تو کان کی وجہ سے جو مسئلہ آتا ہے بیسیکلی یہ اس کی ایک مین وجہ ہے, جس کی وجہ سے ویسٹیبولر سسٹم میں یا نرو میں مسئلہ پیدا ہو جائے یا اس میں لیکوڈز جو ہیں وہ ڈرائی ہو جائیں, تو اس کے بعد پیشنٹ کے جو ہے پھر چکر ورٹیگو کا مسئلہ آتا ہے. اور پھر اگر آپ دیکھیں سرک کے نام کی ایک دوائی آتی ہے, وجہ جو بھی ہوگی پیشنٹ کا جو بھی مسئلہ ہوگا, لیکن اس کے ساتھ اگر چکر آتے ہیں تو یہ ایک قسم کی دوائی چلاتے ہیں. اس کے ساتھ مختلف اور دوائیاں جس میں ٹریگرال ہے اور ایسی دوائیاں ہیں جو دے دی جاتی ہیں, اور وہ بیسیکلی خود بیماریاں ہیں. اگر آپ ڈاکٹر صاحب میں کمپاؤنڈر ہو گئی ہوں, آدھی دوائیوں کا مجھے پتہ چلتا جا رہا ہے تو میں کمپاؤنڈر ہو گئی. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, آپ سمجھتی ہیں ماشاءاللہ. زیادہ تر استعمال بھی یہی دوائیاں ہو رہی ہیں, یہی دیتے ہیں, یہی 2-3 میڈیسن ہے جو بتا دوں. پیشنٹس کو خود بھی پتا ہے. اب اگر آپ ان کو کہیں ایپیلیپسی کا مسئلہ ہے تو 3-4 دوائیوں کا تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ جس طرح ایپی وائل چلاتے ہیں, ٹیگرائل چلاتے ہیں, سیزونل چلاتے ہیں, اور اس عدل بدل کر کے. سیزونل جو ہے نا وہ آئے دن مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے, جو کھا رہے ہیں وہ بیچارے تو مجھے لگتا ہے ڈبوں کے ڈبے گھر میں رکھتے ہیں. آج کل بہت زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے. کہ سیزونل کا نقصانات بھی بہت, تو یہ آج کل نہیں آ رہے ہیں نا, اور پیشنٹس کو بہت زیادہ مسئلے ہو رہے ہیں کیونکہ وہ تو ایک نشہ ہے, اس کے بغیر لوگوں کو نیند نہیں آ رہی, اور بہت سارے پیشنٹس اور کمپلیکیشنز کا شکار ہو گئے ہیں. یہ بات میں اکثر اس لیے کہتا ہوں کہ یہ خود بیماریاں ہیں کہ یہ آپ کے سامنے ہیں, ایک دن ان کا گزرتا نہیں ہے. فٹس کے بیمار پر, ایپیلیپٹک پیشنٹس پر ایک دن ان کی دوائی ان کو نہ دیں تو پھر ان کو ایپیلیپٹک فٹس ان کو پڑتے ہیں, انتہائی زیادہ پڑتے ہیں ان کو. اور ایک پیشنٹ کو جب ایک مرتبہ ایپیلیپسی کا دورہ پڑتا ہے اس کا برین پیچھے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تقریباً 3-4 منتھس ان کا برین جو ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے. تو ساری زندگی پیشنٹ دوائیاں کھاتے ہیں, ایک دن ان کو نہ دیں تو مسئلہ اسی طرح ہوتا ہے. اکثر میں ایپیلیپٹک پیشنٹس کو جب میڈیسن سٹارٹ کرتا ہوں تو پھر ڈائریکٹ وہ بند بھی نہیں کروا سکتے. تقریباً میں 3 مہینے ایپیلیپسی کی دوائی بھی جاری رکھتا ہوں. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ اپنی بھی دوائیں جاری رکھتا ہوں. تو اس کے بند کروانے میں ٹھیک ٹھاک پیشنٹ کے 2-3 مہینے لگ جاتے ہیں, اور پھر اس کو ہم ہومیو میڈیسن صرف
ہومیو میڈیسنس پر رکھتے ہیں, کیونکہ اس نشے کو بند کرتے ہیں ساتھ میں اور دوائی نہیں دیتے تو پھر بہت سارے مسئلے ان سے بنتے ہیں اور پرابلم اس کے لیے کریٹ ہو سکتے ہیں. تو میں اکثر بات کرتا رہتا ہوں کہ پرابلمس کے لیے ایسی دوائیاں الٹرنیٹیو ٹریٹمنٹس جو ہیں اس پہ جب بندہ سٹارٹ سے آتا ہے تو بہت سارے کمپلیکیشن سے بھی بچا رہتا ہے, اور اس میں جب مسئلہ کور ہو جاتا ہے پھر تو ساری زندگی دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی نا. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ کہ ایگزیکٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی جو بیماری ہے وہ کیا ہے, اور اس کے جو ہے وہ آپ نے صحیح سے ٹیسٹ بھی کروائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب ہم بات کرے تھے کان کے انفیکشن کی نا, اکثر لوگوں کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ کان میں آواز آ رہی ہے, جیسے کوئی سائرن بج رہا ہے یا ٹون بج رہی ہے یا شور محسوس ہوتا ہے, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ ٹینائٹس ہے اصل میں. ٹھیک ہے, ٹینائٹس کے کافی سارے بالکل پیشنٹس ہیں, اس میں ٹینائٹس اور ورٹیگو دونوں کے مسئلے جو ہیں وہ اکثر ہم نے نوٹ کیے ہیں. اچھا, یہ لنکڈ ہے؟ بالکل دونوں کے مسئلے آتے ہیں. اوٹائٹس میڈیا ایک بیماری ہے, کان کے اندر یہ ہوتی ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں سے پیشنٹس کی اوزنگ یعنی پس اندر بنتی ہے, پیپ بنتا ہے اور وہ جو ہے نکلتا رہتا ہے. ٹھیک ٹھیک, اور ایک عرصے تک چلتا ہے. ٹھیک. تو کبھی کبھی اس انفیکشن کی وجہ سے آسٹیجین ٹیوب ہے, کان کے پریشر کو یہ برداشت کنٹرول کرتا ہے, اور اس کے اندرونی جو ایئر کا پریشر ہے وہ نوز کے تھرو وہ برداشت کرتا ہے. ٹھیک, آسٹیجین ٹیوب ایئر سے نوز تک آیا ہوا ہوتا ہے. جب وہ بلاک ہو جائے پھر پیشنٹس کو اس طرح کے پرابلمز آتے ہیں. ٹینائٹس کا مسئلہ, اور منیریز ایک ڈیزیز ہے. عمر کے ساتھ ساتھ جب جیریاٹک ڈیزیز شروع ہو جاتے ہیں, ایجنگ ڈیزیز جسے ہم کہتے ہیں, اس میں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ کان کے اندر 3 چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہیں, سٹیپس, اینکس اور میلس, یہ وہ ہڈیاں ہیں, جب وہ کمزور ہو جاتی ہیں تو پھر پیشنٹ کو اس طرح کے پرابلمز آتے ہیں ٹینائٹس کے. اور پھر اس میں بھی کچھ یہی, اور زیادہ تر تو ان میں سے ڈاکٹرز ان کو اینٹی ڈپریسنٹس پہ ڈال لیتے ہیں کہ یہ بھی دماغ میں مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, کہ دماغ کا پرابلم ہے, وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یا اگر اندر جو ویسٹیبولر نرو ہیں جو آئی اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے, ہم جو سنتے ہیں اس کو بھی, اور ہمارے پوزیشن کو بھی کنٹرول کرتے ہیں, تو کبھی کبھی اس کے ساتھ ساتھ وہ نرو بھی ویک ہو جاتا ہے, تو پھر بھی پیشنٹس کو ٹینائٹس اور ورٹیگو کے مسئلے آتے ہیں. بٹ دونوں ٹریٹیبل ہیں. ٹھیک ہے. چکر کی اگر میں کامن دوائی کی بات کر لوں, ہم پیشنٹ کو عام ایک دوائی چلاتے ہیں, کونیم اس کا نام ہے. ٹھیک ہو گیا, کونیم 30 پوٹنسی میں ہم چلاتے ہیں, اور اس سے پیشنٹس کی جو چکر کا مسئلہ ہے وہ وقتی طور پر کنٹرول رہتا ہے, اور پھر اس کے کازز ہیں اپنے وجوہات کے مطابق پھر ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہوتا ہے. وقت ہوتا ہے جی ڈاکٹر صاحب ایک بریک کا, بریک کی طرف چاہتے ہیں, اس کے بعد آ کے اس کو ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی بیک ایک دفعہ سے پھر. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ پھر کان کے ساتھ ہی ورٹیگوز اور یہ سب انفیکشنز اور یہ ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحب ایک اور بیماری ہے جسے بیسیکلی نیورو کی تو کہا جاتا ہے, جس پہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی, جس کی میڈیسن کی ہم نے بات کی, جس میں سرک تھی, ٹریگرال تھی اور سیزونل وغیرہ, ہم میڈیسنز کی بات کر رہے تھے. بیسیکلی یہ ٹرائیجیمینل نیرنجیا کی ایک بیماری ہے. وہ کیا چیز ہوتا ہے اور وہ کس لیے شروع ہوتا ہے؟ کیا یہ گرنے سے کوئی نرو ڈیمیج ہو جاتی ہے؟ ٹرائیجیمینل نیورلجیا جو ہے, بالکل مسئلہ اس طرح ہے کہ یہ جو نرو ہے, ٹرائیجیمینل نرو, ٹھیک ہے, یہ رگ جو ہے ہمارے کان کو, فیس کو, جا کو, اور اسی طرح سے جو ہے آنکھ کو, ایک سائیڈ کو یہ کنٹرول کرتا ہے یہ نرو. ٹھیک ٹھیک. تو ٹرامیٹک جس طرح آپ نے بات کی ہے گرنے کی, جب بندے کو کہیں چوٹ لگ جائے اور اس کی وجہ سے وہ رگ بند ہو جائے یا اس پہ کہیں کمپریشن آ جائے, ٹھیک ہے, مطلب دباؤ آ جائے, بالکل, تو اس کی وجہ سے پھر پیشنٹس کو پرابلم آتے ہیں. دوسری بات, اگر ہم کان کی جو میں بات ڈسکس کر رہا تھا, انفیکشن کی جو ہم بات کر رہے تھے, اگر ایک پیشنٹ کو وائرل یا بیکٹیریل انفیکشن ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ فیس کے نروز افیکٹ ہوں گے, ٹھیک ہے, یعنی یہی انفیکشن اگر نروز تک پہنچ گیا تو پھر پیشنٹ کو نیورلجیا کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, اور اس میں ایک دوسری بھی بیماری ہو سکتی ہے جسے کہتے ہیں بلس پالسی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. فیس کے ایک سائیڈ کا جو فالج ہے, مطلب ٹیڑھا ہو جانا, بالکل بالکل, یہ بھی اس انر ایئر کے انفیکشن کی وجہ سے پیشنٹ کو مسئلہ ہو سکتا ہے. بٹ ٹرائیجیمینل نیورلجیا کی جس طرح آپ بات کر رہی تھی کہ اس کی دوائیاں چل رہی ہیں, اور مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپریٹ نہیں ہو سکتا اور دوائیاں چلیں گی, ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے.
ٹھیک. ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں اس کی ہم دوائیاں چلاتے ہیں. لیکسس ایک دوائی ہے. لیکسس دوائی جو ہے ایک تو اگر کمپریشن ہے یا کہیں رگ کے اوپر دباؤ ہے تو لیکسس اس کو کور کر سکتا ہے. دوسری دوائی ٹریجیمینل نیورلجیا کی جو دا کی ریمیڈی ہے وہ سپائجیلیا ہے. ٹھیک ہے. سپائجیلیا آپ کی مدر کو جو مسئلہ آپ بتا رہی ہیں, سپائجیلیا 30 پوٹنسی میں 30 طاقت میں اگر کسی بھی پیشنٹ کو ٹریجیمینل نیورلجیا ہے اور سپائجیلیا صبح دوپہر شام وہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے تقریباً 2-3 مہینے اس کو ریگولر استعمال کرنے سے یا 4 مہینے تک ریگولر استعمال کرنے سے لائف ٹائم کے لیے ان کا مسئلہ سولو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب کہ آپ کی یہ جو میڈیسن ہے آپ ان کو میڈیسن کھانے سے جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اس سے آپ کا سٹمک بلاک ہو جاتا ہے. بالکل. آپ کوئی چیز کھا نہیں پاتے, ڈائجسٹ نہیں کر پاتے, آپ کے ساتھ گیسٹرو ایشوز ہیں اور بہت سارے ایشوز, اور اس سے آپ کا بی پی ہائی ہونے لگتا ہے. مسئلے بنتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بالکل وزن بڑھنا, بلڈ پریشر کا بڑھ جانا, بالکل سٹمک ڈسٹرب رہنا. دوسرا ٹریجیمینل نیورلجیا کی طرح دوسری ایک بیماری ہے ہرپس زوسٹر اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہرپس زوسٹر جو ہے وہ بھی انسان کی جو نیورونز کی جو شیٹ ہے اس پہ چھوٹے چھوٹے دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. اس کو بھی پھر اس طرح سے دوائیوں سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس میں رسٹوکس ایک دوائی ہم چلاتے ہیں, دوسری ہائپیریکم دوائی چلاتے ہیں. ہرپس زوسٹر کے جو پیشنٹس ہیں وہ نارمل زندگی گزار رہے ہیں, تکلیف نہیں بن رہی ان کو اور ان کا مسئلہ سولو ہو جاتا ہے. نیورولوجی میں یہ مسئلے بھی آتے ہیں نا, جس طرح ٹریجیمینل نیورلجیا یا ہرپس زوسٹر جو ہیں, یا جس طرح نیورونز کی ہم کبھی کبھی پارکنسنز ڈیزیز کی جب ہم بات کرتے ہیں یا موٹر نیورون ڈیزیز کی بات جب ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ پرابلمز ہومیوپیتھیکلی اس کو ہم کنٹرول بھی کرتے ہیں اور کچھ مسئلے تو مکمل کم وقت میں ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک. اور اس میں کیا ساتھ میں میڈیسن جاری رکھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آلٹرنیٹ میڈیسن کے ساتھ دوسری میڈیسن بھی رکھیں 2-3 مہینے؟ اصل میں پیشنٹس پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. ٹھیک. اب اگر ایک بیمار ہے اور اس نے تقریباً سال تک دوائیاں کھائی ہیں, ٹھیک ہے, یا 2 سالوں تک دوائیاں کھائی ہیں, ایک دم سے اس کو بند کرنا تو ٹھیک ہے, ٹریجیمینل نیورلجیا کا مسئلہ ان کا نہیں بڑھ سکتا, لیکن اس سے اور پرابلمز پھر بنتے ہیں. پیشنٹ میں ایگریشن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, غصہ, ان کی نیند ختم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اریٹیبلٹی شروع ہو جاتی ہے. تو پھر ڈائریکٹ اس لیے اس کو بند نہیں کروا سکتے, پھر اس کو گریجولی اس کو ہم کم کرتے ہیں اور پھر ایک سٹیج پر اس کو بند بھی کر لیتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیماری بھی کان کے انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتی ہے؟ مطلب بالفرض ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی پیشنٹ نہیں گرا یا اللہ نہ کرے اس کے کوئی سر پہ چوٹ نہیں آئی, لیکن پھر بھی وہ اس ٹرائجیمینل نیورلجیا جو ہے اس ایشو سے گزر رہا ہے, تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کان کے انفیکشن کی وجہ سے ہوئی ہے؟ ایک کاز ہے, بالکل ایک وجہ ہے, بالکل ہو سکتا ہے ان کو. اور بیلس پالسی بھی اسی وجہ سے. کچھ کے کازز تو خیر نون نہیں ہے, کچھ کو مطلب یہ ہے کہ وجہ معلوم نہیں بھی ہوتی اور پرابلم ہوتا ہے, لیکن یہاں پر اس کے کچھ کازز میں یہ ایک کاز شامل ہے, بالکل اس کی وجہ سے مسئلہ ہو سکتا ہے پیشنٹس کو. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ یہ آپ کے ناک تک آ جاتی ہے اور ناک کو بلاک کرتی ہے, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کچھ لوگوں کی ناک کی ہڈی جو ہے وہ ٹیڑھی ہوئی ہوتی ہے یا ناک میں غدود ہو رہی ہوتی ہے, بیسیکلی غدود جو ناک میں بڑھتی ہے اس کا کیا لنک ہوتا ہے ہمارے کان کے انفیکشنز کے ساتھ؟ کیا یہ چیزیں آپس میں بڑھتی ملی بھی ہے؟ لیفٹ رائٹ بہن بھائی ہیں ENT ہے نا اصل میں, ناک کان گلا, ایگزیکٹلی ان کے جو مسئلے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں, مطلب بہن بھائی ہیں. بالکل. جب ایک پیشنٹ کو پولپ بڑھے گا نا, ان کے کان کے اندر جب گوشت بڑھ جاتا ہے یا ٹیشوز سویلڈ ہو جاتے ہیں, تو جب آسٹیجین ٹیوب اس سویلنگ کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو پھر بالکل کان کے مسئلے ان سے بن سکتے ہیں. ٹینائٹس اور سائنوسائٹس یہ دونوں مسئلے جو ہیں پولپ کی وجہ سے بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پر ایک بات ایڈ کروں گا, بہت سے ڈاکٹرز ان کو سرجیکلی ریموو کرتے ہیں, آپریشن کراتے ہیں. آپریشن کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ ان کو سرجیکلی ریموو نہیں کرانا چاہیے. یہ دیکھیں نا, جیسے بچوں کو ٹونسلز ہوتے ہیں تو ڈاکٹر اس کا بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ سرجری کے بغیر ٹھیک نہیں ہوں گے, اور وہ دوائیوں سے مکمل ٹھیک ہوتے ہیں. ٹونسلز جو ہے انلارج ٹونسلز, ایون سیپٹک, یعنی اس میں سے جب وہی انفیکشن بھی شروع ہو جائے یا اس میں اگر فولیکلز بھی, فولیکولر ٹرانسلائٹس بھی ہوں, آپ یقین کریں وہ تو اتنی تیزی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں, پیشنٹ بہت مسئلوں سے بچ جاتے ہیں اس میں سے. اچھا. ٹونسلز کا علاج تو ایک عرصے سے ہومیوپیتھیکلی ہم کرتے ہیں اور سارے بچے اس میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سے آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں ہمیں؟ محمد نواز بول رہا ہوں جارف والا سے.
جی نواز صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہاں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرے نا جو بائیں لیفٹ ہے بائیں سائڈ جی جی بائیں سائڈ ہے بائیں طرف ٹھیک ہے وہ مکمل درد کر رہی تھی ٹھیک ہے کافی دنوں سے. ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا جو کولے کے نیچے دونوں طرف پیر موٹی جگہ ٹانگوں کی جی جی ٹھیک ہے وہاں درد ہوتا ہے اور کبھی کبھی جھٹکے بھی لگنے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا اور میں نے ایم آر آئی کروایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا جو ہے نا چوتھا مورا اس میں گیپ ہے. ٹھیک 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 کافی دن دوائیاں کھاتا رہا ہوں. میدا بھی خراب کر لیا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب میدے میں بھی گیس اکثر رہتی ہے. ٹھیک اچھا اس طرح کرتا ہوں آپ کے مسئلے پہ بات کرتے ہیں اور آپ پروگرام دیکھیں اس پہ میں ڈسکس تھینک کرتا یو ہوں. ڈاکٹر صاحب. میرا خیال ہے آپ نا کوئی 7 دن سے ایک دن لمحہ سے آگے بڑھوا لیں. 8 کرائے 8 9 ٹھیک ہے. اور اس میں آپ ایک پنجاب کا بھی چکر لگا کے آیا کریں. ہمارے پنجاب کے بہت پیشنٹ ہیں بھائی. وہ آتے ہیں کیپٹل میں تو سارے آتے ہیں. وہ دیکھیں نا اب ڈاکٹر صاحب کتنا اب یہ بھی عارف والا سے کال کر رہے ہیں, لاہور سے آتی ہیں, ہمیں فیصل آباد سے کالیں آ رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دن آپ کو وہاں بھی کلینک کرنا چاہیے. بتا دوں آنا ایزی نہیں ہے. اسلام آباد کا چکر بھی لگا لیتے ہیں. کافی سارے پیشنٹس آتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کراچی سے پیشنٹس یہاں پر گھوم بھی لیں گے اسلام آباد اور لاہور سے پیشنٹس آتے ہیں. وہ تو کافی عرصے سے اس طرح نہیں ہے کہ مطلب لوگ نہیں آ سکتے. آج کل تو آپ دیکھیں وہ موٹر وے وغیرہ ہیں اس پر تو اتنا ٹائم تو نہیں لگتا, ایزیلی پہنچ جاتے ہیں. چلیں ڈاکٹر صاحب جلدی سے جواب کیونکہ 2 منٹ ہیں. بیک کا مسئلہ تو اس طرح ہے کہ بیک کے پرابلمز میں ہم نے دوائیاں بتائی بھی ہیں. اگر یہ ریپیٹ میں پروگرام دیکھیں کاسٹیکم اس کی دوائی بنتی ہے, اس طریقے سے کالوسنتھ اس کی دوائی بنتی ہے. طریقہ استعمال ہم نے بتایا ہے, وہ آپ اس طریقے سے استعمال کر سکتے. چلے بتا دیتا ہوں. کالوسنتھ 30 پوٹنسی میں اور کاسٹیکم 30 پوٹنسی میں آپ لے لیں ہومیوپیتھک سٹور سے. صبح و شام دونوں کے جو ہے آپ 5 قطرے 1 چمچ پانی میں ملا کر پیا کریں. اس سے وقتی ریلیف آپ کو انشاءاللہ ملے گا. پین کلرز اور اس طرح کی دوائیوں سے آپ بچے رہیں گے. ٹھیک ایم آر آئی رپورٹ یا مجھے واٹس ایپ کریں گے ٹھیک ہے, تاکہ وہ میں دیکھ لوں کہ کون کون سی تبدیلی اس میں آئی ہے, پیتھولوجیکل چینجز موجود تھے. پھر اس کے مطابق ان کو پھر پراپر گائیڈ کریں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آن ایئر ٹریٹ ہونے کی بیماری ہی نہ ہو, ٹھیک ہے, یا ڈاکٹرز کو یا کسی نیورولوجسٹ کو یا بالکل کلینک آنا ان کے لیے لازمی ہے. تو اس کے مطابق پھر گائیڈ کریں گے ان کو. بالکل ٹھیک ہوگا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. ہم آپ کو آخر میں بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے واٹس ایپ نمبر 0300189893 0315346445 ہے. اسلام آباد کو ڈاکٹر صاحب جمعے اور ہفتے کو G9 مرکز کراچی کمپنی میں کلینک کرتے ہیں. پشاور میں ڈاکٹر صاحب پیر منگل اور بدھ کو ہوتے ہیں. چکدرا میں ڈاکٹر صاحب جمعرات کو کلینک کرتے ہیں اور ثوابی اسماعیلیہ اتوار کو ڈاکٹر صاحب کلینک کرتے ہیں. آپ سب کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ لوگوں کا فیڈ بیک ہم تک پہنچتا رہتا ہے, جس کی وجہ سے ہم کافی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں. اور آپ کے فیڈ بیک کی وجہ سے میں بہت سارے ایسے سوال ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتی ہوں جو ہمارے ٹاپک سے لنک نہیں کر رہے ہوتے, لیکن فیڈ بیک کی وجہ سے پوچھ لیتے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. مجھے اور ڈاکٹر ذوالقرنین کو اجازت دیجیے. نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ. اللہ حافظ.